गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया इदरीस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन कल मुज़ाकरात की बड़ी बैठक सजने जा रही है। कल की बातचीत से कबल आज 9 मई के सबसे बड़े मुकदमे में GHQ हमला केस की पहली समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। अडयाला जेल में होने वाली समाअत में 4 ऐनी शवाहिदीन के बयानात कलमबंद हुए। इस केस में बानी तहरीक इंसाफ समेत 119 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। दूसरी जानिब कल बातचीत का नतीजा निकलने का इम्कान कम है, लेकिन पूरी कौम की नज़रें इस बातचीत पर ही जमी हुई हैं। हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ ने बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए कई मुतालबात से दस्तबरदारी इख्तियार की है और इसी वजह से बातचीत का नतीजा शायद कोई निकल आए, ये उम्मीद की जा रही है। हुकूमत अगरचे बातचीत को मैंडेट तस्लीम करवाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बदले में हुकूमत को भी तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान में उतरने की छूट शायद देना पड़ेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि अगर हम संजीदगी के साथ बैठे तो हल ज़रूर निकलेगा। लेट्स वॉच हिम। मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अप। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। 2 दिन बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने का इम्कान है। 3 बार इस केस का फैसला मुलतवी हुआ, ताहम जुमे के रोज शायद फैसला सामने आ जाएगा। ये पूरा केस 450 कनाल से ज़्यादा ज़मीन के अतलिये से मुतालिक है, जो बहरिया टाउन की जानिब से अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी। PDM की हुकूमत ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ये जो मामला है वो अतिये का नहीं है, बल्कि बहरिया टाउन के मलिक रियाज और बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले एक खुफिया मुआहदे का नतीजा है। हुकूमत का दावा था कि बहरिया टाउन की 190 मिलियन पाउंड 62 अरब रुपए की रकम बरतानिया से मुंजमद होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई। हुकूमत ने वो रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाने के बजाय बहरिया टाउन कराची केस में सुप्रीम कोर्ट के 460 अरब रुपए के जुर्माने की रकम में एडजस्ट कर दी थी। इस केस की मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। सो इस केस से शुरू करते हैं। मरियम नवाज ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। लेट्स वॉच दैट। कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या है, और फिर कहा किसी का जाती पैसा है। किसी का जाती पैसा है तो कैबिनेट में क्यों लाया गया? कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया। अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। वो 190 मिलियन किधर गया और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो किसी को साइफन ऑफ कर दे? इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। ये नारे के घिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, ये कौन करता है? सो इज शी करेक्ट? ये इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। देखिए फरीद साहब, मैं आपके पास आया हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं रेलेवेंट चीज़ों के ऊपर ही जवाब देना पसंद करूँगा। क्योंकि ये कोई अजीब सी बात है कि एक सूबे की CM कह रही है कि इधर जवाब दो, उधर चले जाओ। तो मतलब जज भी वो हैं, एग्जीक्यूटर भी वो हैं, प्रोसिक्यूटर भी वो हैं, विटनेस भी वो हैं, सज़ा देने वाली भी वो हैं, छोड़ने वाली भी वो हैं। क्या है भाई, ये कौन सा आइन और कानून के अंदर लिखा है कि CM के पास ये सारी पावर्स हैं जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं? सो आई विल पास दिस क्वेश्चन। बट केस का फैसला तो आ रहा है, इस दफ़ा आ जाएगा। देखें, केस की तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। इट्स एन ओपन एंड शट केस। और आपको याद होगा, और आज नदीम मलिक साहब ने इसको पब्लिकली कहा भी कि मैंने उस टाइम पे 4 साल पहले, 3.5 साल पहले ऑब्जेक्ट किया था उसके ऊपर, और मैंने जो कहा था वही आज हो रहा है। और मैंने उनको भी फिर इंटरव्यू दिया था उसके बाद भी, और फवाद चौधरी ने भी रजिस्ट किया था और शील मज़ारी साहब ने भी रजिस्ट किया था। इससे भी 3 लोग थे जिन्होंने रजिस्ट किया था। टोटल कितने लोग थे उससे कैबिनेट में? जितने भी थे, 42 या 28 या 40 जो है, ठीक है, सारे थे। ऐसे हम 3 ने रजिस्ट किया। सबसे पहले मैंने किया था, जोर थे, बहुत गंगरज के साथ किया था। मैं उस दिन रात को उनके पास घर भी गया था और मैंने कहा था, मुझे तो नहीं पता था ज़िंदगी में कभी ये सिचुएशन आएगी, कि मैंने कहा था कि इलेक्शन अगर आगे जब आएंगे तो ये केसेस थोप दिए जाएंगे और आपको जेल होगी। और ये लाने से पहले किसी को भी पता नहीं था? नहीं, वो तो स्पेशल एजेंडे के तहत लाया इतना मशहूर तरीके से था कि वो प्राइम मिनिस्टर ने पावर दी, पावर से वो उसी वक्त एजेंडे के अंदर शामिल हो गया, जबकि वो एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और वो बंद सील लिफाफा आया और सील लिफाफा खोलने की हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं हुई। और उसमें वो जो एक Who said कि you can't open this? वो जो चर्बी से भरी हुई गाय है जो भागा हुआ है यहाँ से, क्या नाम है उसका, ठीक है, तो वो तो क्या कहते हैं उसमें सबने माल बनाया, तो माल बनाया तो फिर पकड़े तो आप जाएंगे,
ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہیں مجھ سے, اگر آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب بے ایمان آدمی تھے, تو میں نے 2018 سے پہلے ان کے بہت سارے تجربات دیکھے جس میں مجھے بے ایمان آدمی نظر نہیں. اور میں مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب ان کی لیگلی علیحدگی ہوئی جمائمہ صاحبہ کے ساتھ, تو وہ کروڑوں ڈالر ان سے لے سکتے تھے لیگلی, تو انہوں نے نہیں لیے. ٹھیک ہے, لیکن 2018 کے بعد وہ سارے کام ہوئے جو خان صاحب نے زندگی بھر نہیں کیے. تو اگر آپ مجھے کہیں کہ مجھے بندوق آپ نے دی تھی, گولی انہوں نے ڈالی, چلائی تو میں نے, تو سائن آف تو پرائم منسٹر نے کیا. تو پرائم منسٹر سائن آف کیا تو پرائم منسٹر پھنس گئے اس کے اندر, اور سزا ہوگی ٹھوک بجا کے. بٹ آج بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پھر پوری کیبنٹ کو سزا ہونی چاہیے. دیکھیں, میں اس بات کو بھی اگری کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, اس بات کے اندر کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے رجسٹ کیا تھا, فواد نے کیا تھا, شیرین نے کیا تھا, تو ہمارے پاس ایک باریک چانس یہ ہے کہ سائن آف پرائم منسٹر نے فائنل آرڈر دے کے اپنی پاور ویٹو پاورز یوز کی. بٹ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اگر آپ یہ بھی کہیں تو میں اس سے بری ذمہ ہونے سے انکار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, That's a big statement, but کیبنٹ کے منٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے آبجیکٹ کیا تھا. نہیں, ڈسینٹ ہم نے وربل ڈسینٹ کیا تھا. اوکے, یو ڈسینٹڈ. ہاں بالکل, سب نے. آپ نے کہا میں نہیں کرتا سائن. سائن تو ڈسینٹ سائن تب ہوتا جب ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھواتے منٹس میں. ٹھیک ہے, ہمیں اس وقت عقل تھی اتنی, اور ڈسینڈنگ آرڈر ان پلیس منٹس میں نہیں ہوگا, آئی ایم شیور نہیں ہوگا. لیکن یہ اگر اس کی جو ویڈیو بنی ہوگی, کیونکہ اس ٹائم پہ ساری ویڈیوز کیپچر ہوتی تھی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر, تو ہماری ریزسٹنس ہے کہ یہ کام غلط ہے. سو آئی ایم اسیومنگ کہ اور بڑے بڑے نام ہوں گے, پرویز خٹک صاحب بھی ہوں گے وہاں پر, آئی گیس, اور کون جو بڑے سارے تھے, زرتاج گل صاحبہ ہوں گے, سارے تھے, اینڈ دین اسد عمر صاحب بھی ہوں گے, سب تھے بھائی. they were all okay with that. کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے, آپ کو تو نہیں کہا کہ آپ کیوں. ہمیں تو اللہ کی مہربانی سے ضرورت نہیں تھی کسی کی بات کرنے کی, ہمیں صرف دبا یا سمجھا یا بول سکتا پرائم منسٹر تھا, باقی کسی کی کیا ہمت تھی ہمارے پر. تو ہم نے تو بہت اتھارٹی سے کام کیا, اور کاش وہ میری باتیں سن لیتے, اس کے بعد بھی سن لیتے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ آج نہیں کر رہا, کوئی 2.5 سال پہلے نہیں کر رہا, میں 3.5 سال اس دن کی بات کر رہا ہوں. اس دن سے لے کے وہ سرخیاں بھی بنی ہیں, اس کی میڈیا ٹاکس بھی ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں, وہ آپ کے پاس آج تک ہے. اللہ نے ٹھیک کام کرایا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے ابھی بلند دعوے آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی سی ایم صاحبہ, 22 جنوری کو ایک بہت بڑا اسکینڈل ہونے والا تھا اس گورنمنٹ کا, جس کو ہم جا کے روکیں گے. اب تو اگر رکے گا تو بہتری پاکستان کی ہے. ہم ان کو تو نہیں سیو کر رہے, ہم تو پاکستان کو بچا رہے ہیں. اگر نہیں رکے گا اور آج زور زبردستی سے گورنمنٹ کی پاور کی وجہ سے ہو جائے گا, تو آگے جیل ہوگی اس کے اوپر. تو ہم تو بڑے بلیک اینڈ وائٹ لوگ ہیں, ہم تو جو ٹھوک بجا کے چیز کرتے ہیں. تو اگر ہماری بیڈ انٹینشن ہوتی تو ہم اس اسکینڈل کو ہونے دیتے اور بعد میں اس کو فیسیلیٹ کرتے. لیکن ہمیں پاکستان کا نقصان بچانا ہے, اور اس چیز تک مجبور کرنے والا کون ہے؟ ہمارے پاس آرمی چیف ہے, جس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے 75 سال میں ایک انپریسیڈنٹڈ چیز کر کے دکھا دی کہ اپنے ادارے کے اپنے سب سے تگڑے اور سب سے بڑے افسر کا وہ احتساب کر رہا ہے. تو وہ روشنی کی کرن ہے ہمارے لیے, ایک ہوپ ہے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی اور ٹھیک ہوتی جائے گی. اور سب ایسا ابھی ہونی ہے اکاؤنٹیبلٹی, یو سینگ کہ خان صاحب کو ہو جائے گی سزا. اکاؤنٹیبلٹی ابھی نہیں کر سکتے نا, پورے پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی اور سب دودھ کی دہریں باری اور سب فرشتے ہو گئے. اور دنیا میں فرشتے بھی نہیں ہوتے, چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, دیٹس فائن. بٹ میجر اتھارٹی, مس یوز آف پاور, یہ سب چیزیں تو ہیں. اور اگر اس وقت خان صاحب روک دیتے, جب میں ان کا رات کو گیا بھی گھر پہ, کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ یو ور الون. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر یہ بالکل, کیونکہ میں تھوڑا بہت لنڈن کا لا جانتا ہوں, چیزیں جانتا ہوں. میں نے کہا سر دیکھیں 460 بلین سپریم کورٹ کے دے دیتے ایز پینلٹی, یہ اوور اینڈ ابو 460 تھے. ٹھیک ہے, سو اگر یہ 460 ارب تھے اور مثال کے طور پہ 100 ارب تھے, تو یہ 560 ارب تھے. تو یہ 560 ارب جب 460 ارب میں مائنس کر دیے گئے تو 360 ہو گئے, تو پاکستانی ملک کو نقصان ہو گیا, ایکسچیکر کو نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اگر میں نے آپ کو 100 روپے کا فائدہ دیا ہے تو آپ سے میں نے 2 روپے لے بھی لیے, رینوویشنز کرا لی, زمین لے لی. مجھے اور آپ کو کیوں نہیں کوئی زمین دیتا؟ ٹھیک ہے, اس بڑی چیز ہے. پر ٹرسٹی چینج ہو گیا, جس طریقے سے کرایا گیا, جس طریقے سے آیا, اور اب جب ہم کاغذات پڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کے تھرو, تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام تو کیبنٹ میں آنے سے 1 مہینہ پہلے ہی ہو گیا تھا. رائٹ, سو کیبنٹ نے یہ اپروو کیا کہ یہ پیسہ ادھر آ جائے, بیسکلی یہ اپروو کیا. یہ ایشو نہیں ہے, بیکاز سلمان اکرم راجہ سیٹ کہ کیبنٹ نے یہ اپروو کیا تھا کہ اس معاملے کو خفیہ رکھا جائے, انہوں نے کوئی معاہدہ اپروو نہیں کیا. ہی سیڈ دس آن مہر بخاری شو. دیکھیں, میں سلمان اکرم راجہ صاحب تو دیکھیں کہیں سے بھی اس وقت اس پارٹی کا حصہ بھی نہیں تھے نہ ان کا, کیونکہ وہ لائر ہیں اور بہت اچھے لائر ہیں, تو میں ان کی ذہانت کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتا. بٹ پریکٹیکلی تو وہاں موجود نہیں تھے. ہم تو پریکٹیکل لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے اور وزارتی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے اس دن آبجیکشن کیا ہے, آج نہیں کیا یا 2.5 سال پہلے نہیں کیا, پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کر رہے. ان کو اس وقت روکا تھا, اور اس پہ 3 وٹنس, اس میں 3 لوگ ہیں, اور یہ باتیں ٹی وی کے اندر ریکارڈ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو تو آپ نہیں مٹا سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے, اور جس
بھونڈے طریقے سے ہوئی. عام چیز ہی مشکوک ہے. آپ مجھے کہیں گے یہ کافی یہاں سے اندر سے ایسے کھولنا مت اس کو کھولنا مت اس کو بس یوں ہی پی لینا, تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ اس کے اندر کچھ اور ہے, شراب پی رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اتنے تو نالائق نہیں تھے کہ یہ نہ جان سکیں گے, اور پھر جو ہمیں ایکسپلین کیا وربلی, تو اس کے بعد تو انڈرسٹوڈ تھا کہ گیم ہو رہی. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں کہ عمران خان صاحب بری ذمہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ سائن آف انہوں نے کیا. بینیفٹ تو ان کی بیگم اور ان کے بچوں کو ملا ہے, ان کے حواریوں کو ملا ہے. ٹھیک ہے, جیسے گھڑی چوری کے اوپر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر وہ 28 کروڑ روپے کی بکی تو خان صاحب کو تو 4-5 کروڑ روپے اس میں سے آئے ہیں, باقی سب آپس میں بٹ آ گئے. دوسری چیز یہ کہ جو آپ مذاکرات یا مذاق کہہ رہی ہیں, اس کے اندر جو دونوں پارٹیاں ہیں, وہ دونوں پارٹیوں کا ہدف ایک ہی ہے, دونوں چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہے. اوکے, بائی دا وے آج رؤف حسن صاحب نے کہا ہے کہ اصل میں مذاکرات ہم اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں, حکومت سے نہیں کر رہے, کیونکہ وہ آن بورڈ ہیں اور وہی کال کریں. چلیں میں آپ کو کہتا ہوں, حکومت سے نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں, وہ کلیم کریں اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں. تو کہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے میں اسٹیبلشمنٹ ان کو کیا دے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے, کیا چاہیے یہ تو میں دیکھیں نا, اگر کچھ چاہیے ہو تو آپ کی عقل سمجھ میں آئے گی کہ شاید مجھے یہ چاہیے تو میں یہ دے دوں گا, لیکن مجھے کچھ چاہیے نہیں. جب مجھے کچھ چاہیے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ نارملائزیشن نہیں بھائی, ان کا تو نہیں. وہ تو کہتے ہیں بھائی جس نے غلط کیا پاکستان کے لیے اس کو سزا ہو, چاہے وہ آپ ہو, میں ہوں, کوئی اور ہو, عمران خان ہو, نواز شریف, کوئی بھی ہو. لیکن نا ایک آدمی کی آپ کو 38 سال 34 سال 36 سال کی سروس کی میرٹس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ چیک کریں, ٹھیک ہے, کہ ایک آدمی اسپاٹ لیس رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف. ٹھیک ہے, آپ ایک اسپاٹ لیس آدمی کا ایمبیشن کیا ہے؟ ہم نے ان کے بچوں کا 38 سال میں سنا ہے کہ کوئی کسی اسکیم میں کسی جگہ پہ لائن سے زیادہ نکل گئے, پروٹوکول ہے ان کی, یا کوئی انہوں نے چیزیں لے لی, اس کا اپنا ایمبیشن کچھ نہیں ہے. وہ 40 سال کی عمر حافظ قرآن بنے, اس کا مطلب ان کے ماں باپ نے نہیں ان کو فورس کیا کہ حافظ قرآن بنو. وہ ایک میچور آدمی جب بن گئے تو وہ اس وقت انہوں نے حفظ کیا. ٹھیک ہے, میں مذہبی سائڈ نہیں بتا رہا, میں بتا رہا ہوں ان کی چوائسیز لائف میں کیا ہیں. وہ چیف بن گئے, اس سے زیادہ وہ کیا بن سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بن سکتے. تو واٹس دیئر فار ہم؟ نتھنگ. تو وائی وڈ ہی ناؤ ڈو سم تھنگ رانگ to get something out. ان کو کیا چاہیے؟ یہ مذاکرات, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ مذاکرات کر رہی ہے, گورنمنٹ اور دونوں ٹرمپ کارڈ کھیل رہے ہیں. یہ مذاکرات ایکچولی سیریس سائڈ پکڑیں گے 20 جنوری کے بعد. یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرمپ کارڈ ہے پی ٹی آئی کا, وہ جو میں گھوم کے بھی آیا ہوں ملک سے باہر, اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹرمپ کارڈ شاید پاکستان کے کھاتے گرنے والا ہے, اور اس میں پاکستان کو تو بہت فائدہ ہونے والا ہے. میں تو اس کو بڑی شیورٹی دے دوں کہ میں نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ 20 بلین کا اپروول آ رہا ہے, وہ آ گیا. تو میں نے تو جو کہا ہے ابھی تک ہو رہا ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے, انالیسس ہے, انفارمیشن ہے جو میں باہر سے ٹریول کر کے آیا ہوں. پاکستان کو تو میں آپ کو ضرور گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے. پاکستان بہت وائبرنٹ ہونے والا ہے, اس کی بڑی ریلیونس ہونے والی ہے. اب آپ مجھے کہیں کہ پی ٹی آئی از مائنس فرام دیٹ. پی ٹی آئی آف کورس مائنس فرام دیٹ. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی تو اس کو گرانے میں لگی ہوئی ہے نا. ایس آئی ایف سی کو اڑا دو, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو, ریمیٹنس بند کر دو, فلانا کر دو, دھماکہ کر دو. ان کو عقل نہیں آ رہی ہے. سو اٹ مینس کہ ایک پوری محنت ہوئی ہے پی ٹی آئی کو لانے میں جہاں پر پی ٹی آئی ابھی ہے, سو اس کو ریورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی کو لانے میں نہیں, پی ٹی آئی خود آئی ہے. اب تو اس کی ایڈمیشن 9 مئی کی, جس کو وہ خود کہتے تھے کہ یہ فلیگ آپریشن ہے, جھوٹا ہے, فوج نے ڈرامہ کیا ہے, اس کو کل بدامی کے شو پہ گنڈا پور صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ میرے لوگ ہیں, میں ان کو اون کرتا ہوں, ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے لائن کراس کر لی. ٹھیک ہے, یہ تو ایڈمیشن ہو گیا, اور یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے. دوسری چیز انہوں نے کی کہ مجھے آج تک کڈنیپ نہیں کیا گیا. تو جو عمر ایوب نے کہا وہ آؤٹ آف ایموشنز کہہ دیا, اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا تھا. وہ تو پبلکلی اب سی ایم نے انڈورس کر کے جھوٹا ثابت کر دیا, جو کہ ہے وہ جھوٹا. تیسری انہوں نے نمک حرامی یہ دکھائی کہ مولانا صاحب جنہوں نے ان پہ احسان کیا, ان کو انہوں نے کہا کہ ان کے والد کہتے تھے کہ پیسے لے کے میری مخبری کرتا ہے, تو ہم کیا ان پہ بھروسہ کریں. تو یہ تینوں چیزوں کو آپ سمرائز کر لیں تو آپ کو رزلٹ سامنے. اب آپ کس کو سچ مانیں؟ ٹھیک ہے, تو اب جو عمران خان صاحب کا 2-4 دن پہلے ٹویٹ آیا تھا کہ یہ سارا فلیگ آپریشن تھا اور یہ ڈرامہ تھا, 9 نے خود کیا ہے, تو ان کے اپنے سی ایم نے بتا دیا کہ بھائی میرے لوگ ہیں, میں ان کو اون کرتا ہوں, ان سے غلطی ہو گئی, ان کے حساب سے ان کو سزائیں دے دے. آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ سو یو تھنک کہ ماسٹر مائنڈ پھر خان صاحب کو بھی کیا جائے گا, انہی کو ماسٹر مائنڈ کہا جائے گا؟ بات ساری اتنی سی ہے کہ اب تو ایڈمیشن آف کرائم تو آپ کے اپنے بندوں نے کرنا, پارٹی نے ایکسیپٹ کر لیا. یا تو آپ پارٹی کہے, عمران خان صاحب کہے کہ یہ سی ایم نہیں ہے, یہ بی ایم نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے مروت صاحب کے ساتھ کیا تھا, مروت تو ایک کراؤڈ پولر اچھا آدمی ہے, دیکھیں جو مخلص ہوگا اس میں کھینچ لیں گے. یہ مفادات کی گیم ہو رہی پی ٹی آئی کے اندر. آپ کہیں یوسف زئی ہے,
بیرسٹر سیف ہے, آپ مجھے کہ علی محمد خان ہیں, اور یہ جتنے گوہر صاحب ہیں, سلمان صاحب ہے, علی ظفر صاحب ہیں, دے آر ناٹ پی ٹی آئی بٹ ناؤ دے آر پی ٹی آئی. یہ سب اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو برا نہ کہیں گے, ان کی مجبوری, اگر مجھے برا کہتے ہیں تو میں پھر بھی کہوں گا اچھے لوگ ہیں. تو یہ اگر لوگ ہوں نیگوشیشن میں, تو یہ خان کی جان کو نہیں کھیلنا چاہتے, نہ اس کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. باقی تو سب جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. جو ابھی شامل ہیں تو گورنمنٹ جیل میں رکھنا چاہتی ہے, پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم جیل میں رکھنا چاہتی ہے, تو پھر مذاکرات کیا ہونے. So as a result, Imran Khan is not coming out of jail. Not coming out. Not this year. Not next year. دیکھیں یہ تو آپ بہت لمبی تو بات نہیں کر سکتے کہ زندگی کے اندر, تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور یہ ملک خطرناک بھی بہت ہے اس معاملے میں کہ ایوان سے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا اور جیل سے ایوان میں پہنچا دیا گیا, یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بٹ بہت ساری کلیئرٹی مجھے نظر آ رہی ہے کہ ان کے علاوہ بہت مشکلات ہیں آگے. اس کے بعد توشہ خان آئے, توشہ کے بعد اور دیگر کیسز ہیں, تو it's an ongoing process, though I don't see him coming out very soon. Right, we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. سینیٹر فیصل واجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو یہ گورنمنٹ, یا ہم کہہ سکتے ہیں شہباز شریف, وہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو 5 سال مکمل کر لیں گے. دیکھیں مکمل تو پاکستان کی سیاست کے اندر آپ 5 دن کا بھی کسی کے لیے کمٹ نہیں کر سکتے. ہم بہت قریب تھے اور 2 جسم اور 1 جان تھے پی ٹی آئی کے دوران, تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے زندگی کے اندر. سو یہ تو پریڈکٹیبلٹی, میں آپ کو اپنا انالیسس کہوں گا جی, میں تو جو الیکشن کے ٹائم پہ بات کر رہا تھا اور الیکشن کے بعد جو میں نے کہا تھا میں اسی پہ کھڑا رہوں گا. بائی دا سیم ٹائم آئی وڈ گیو دس کریڈٹ ٹو شہباز شریف صاحب کہ فگر ہیڈ وہ ہیں, وہ غلطی نہیں کرے جو عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب نے کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کو ایک بندہ مل گیا ہے جو ان کو پتہ ہے. جیسے میں بار بار اپنے بچوں کی وجہ سے کہتا ہوں کہ جی جیسے فٹ بال کا میچ ہے رونالڈو والا, تو رونالڈو جو ہے وہ اس کے وائس کپتان, اور کپتان کا نام تو ہم نہیں جانتے, اس کی ٹیم کے اندر اور کتنے ممبرز ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا ان کے نام کیا ہیں. رونالڈو کو آپ سے جانتے ہیں کہ وہ گول پوسٹ لے لیتا ہے, وہ اس کو ہائٹ آتی ہے, اس کو اسٹائل آتا ہے, اس کو ڈاج کرنا آتا ہے, اس کو طریقہ آتا ہے, اس کو ٹیکنیک آتی ہے. ہی از ویری اسمارٹ, دیٹس وائی از رونالڈو, ٹھیک ہے, ہی از ویری ڈفرنٹ. تو ہماری ٹیم ممبر اگر چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور وہ رونالڈو کا کردار ادا کریں پاکستان کی طرف سے, اور پاکستان کو ہر چیز بہتر کر کے لا کے دے رہے ہیں, اس کا کریڈٹ اگر پاکستان کو مل رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, اور کریڈٹ شہباز شریف دے جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اور آپ کو بھی اگر ایسا آدمی مل جائے کسی جگہ کا, مجھے کہ میری فیکٹری چلا کے کوئی دے دے گا, پروفٹ میں کر دے گا, میری کمپنیاں چلا دے گا, تو میں تو بہت خوشی خوشی سے کہوں گا بھائی جو کرنا کرو بھائی, مجھے تو یہی ہم پنجاب کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. مریم نواز کی بہت کلیم ہے کہ اب ٹائی ٹرن ہو رہی ہے, لوگ واپس ہماری طرف آ رہے ہیں. سو اس کے پیچھے بھی آپ آرمی چیف کوئی نہیں, میں نے تو پنجاب کے اندر کوئی چیز ایسی پروڈکٹیو میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں. میں آپ کو غلط بیانی نہیں کروں گا. آپ کو بزدار صاحب کے ٹائم سے کچھ بہتری نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی کہ بزدار اور دونوں کا میچ ہے, تو میں کہوں گا کہ وہ 2-3 انچ آگے ہوں گی بہتری میں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ نے مجھے کمپیریزن ہی بتایا کہ مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر بزدار کے آگے تو اگر مردہ بھی لٹا دیں آپ تو وہ بھی آگے نظر آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ تو اگر ایسا سی ایم تھا تو اس کے آگے آپ مردے کو لا کے کھڑا کر دیں تو میں آپ کہیں گے کس کو آپ ووٹ دو گے, تو میں کہوں مردے کو دوں گا, سی ایم کو نہیں دوں گا. سو آپ کو پنجاب میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا پنجاب میں, آئی ڈونٹ سی اٹ کوئی وائبرنٹ ہے. مطلب میڈیا شیڈیا کے اندر کوئی چہل پہل چلتی رہتی ہے, وہ ٹھیک ہے, ٹک ٹاک شک ٹاک سے انجوائے کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, وچ از گڈ, وچ از آلسو گڈ فار پاکستان کے ایز انٹرٹینمنٹ. رائٹ. سو پیپلز پارٹی کو بلاوا آ گیا, بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں اب ٹرمپ صاحب کی سیریمونی میں, بٹ پہلے پی ٹی آئی کو بڑا لگ رہا تھا کہ شاید خان صاحب کو بھی بلاوا آئے گا. کوئی معاملات تبدیل ہو گئے ان کی لابنگ کی؟ تو ہم نے سنی تھی, آپ کے جانے سے تو نہیں کچھ ہو گیا؟ دیکھیے آپ نے بدماشی کر کے دیکھ لی, آپ نے پراپاگینڈا کر کے دیکھ لیا, آپ نے لابی کر کے دیکھ لیا, آپ نے لڑائی ماردہ کر کے دیکھ لیا, آپ نے دھرنے کر کے دیکھ لیا, آپ نے مرنے کر کے دیکھ لیے, آپ نے ایس آئی ایف سی خراب کر کے دیا, آپ نے آئی ایم ایف لیٹر لکھ کے دے دیا, آپ نے ہر کچھ کر لیا, حاصل اینڈ رزلٹ پی ٹی آئی کو 0 ملا ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں, عقل کریں, اور عمران خان صاحب سب چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں, ان چیزوں سے نکل آئیں. ان کو سوٹ کرتا ہے لوگوں کو, پی ٹی آئی کے ہواری ان کے رشتہ داروں کو, کہ وہ جیل میں رہیں, یا اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کچھ اور ہو جائے. اگر کچھ اور ہوتا ہے تو آپ کو 45 سال لگے اس ملک کے اندر یہ پتہ کرنے کے لیے. یہ بات آپ نے پہلے بھی کی, 45 سال لگے کہ بھٹو صاحب کی غلط پھانسی ہوئی. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب غلط پھانسی چڑھائے گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ ہسٹری ریپیٹ ہو, تو میں اسی لیے پہلے ہی وارن کر رہا ہوں. میں ملک پہ باہر بھی بول کے آیا ہوں, اور ان کو خطرہ کسی سے نہیں ہے, ان کو خطرہ اپنے رشتہ دار, اپنے حواریوں سے. کیونکہ خدا نہ خاصا اس خطے کے اندر ایک آدمی پاپولر لے جیل میں جاتا ہے تو اس کا فائدہ اس کے رشتہ دار اس کی پارٹی اٹھاتے ہیں, اور اگر دنیا میں نہ ہو تو اس کا فائدہ 40 سال تک اٹھایا جاتا ہے. اس پورے خطے کے اندر ایسا ہی ہوا ہے.
ٹھیک ہے, اور بہت ساری مثالیں آپ کے پاس ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اوکے, یہ جو آپ بات کریں نا, اس میں پی ٹی آئی کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جیل میں وہ محفوظ ہیں. وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. میں تو کل مجھے کسی نے کسی شو پہ کہا تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بنی گالا نہ بھیج دینا. انہوں نے کہا جی بنی گالا بھیج دیں اور کورٹ سے آرڈر آ جائے بنی گالا کا, تو میں کہا کورٹ کو ذمہ داری لینی پڑے گی, بنی گالا نہ بھیجیں ان کو, کیونکہ بنی گالا میں تو ان کے آس پاس کے قریبی لوگ ہیں, وہاں تو ان کی جان محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, بٹ محفوظ اور جو ایس او پیز ریکوائرڈ ہیں وہ ضروری ہے. اگر 10 گنا زیادہ ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی ضروری ہے, وہ کرنی ہوگی, وہ کریں گے, اور سب اس کے اوپر آن بورڈ ہیں. مجھے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ایسا نظر نہیں آیا جن سے میں ملا یا انٹرنیشنلی بھی جس نے کہا نہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. سو مذاکرات سے نتیجہ نکل رہا ہے کوئی؟ دیکھیں میں نے اب کہا نا, دونوں کا ہدف یہ ہے کہ گورنمنٹ کا سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب اندر ہے, پی ٹی آئی کا سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب اندر ہے. یہ ہدف نکل آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہدف آج کے دن ہے. اب یہ بریک لگ جائے گی, 16 کو مذاکرات ہیں, وہ لیٹر دیں گے, وہ ایسا لیٹر مانگ رہے ہیں کہ کمیشن بنا دو. اس کا کمیشن نہیں آج تک بنا, اس کا کمیشن ملتا ہے, بنا نہیں ہے. آپ دوسرا کمیشن کہیں گے, وہ کہیں گے 2014 سے شروع کر دو. ٹھیک ہے, وہ 2014 والا کہے گا 2007 سے شروع کرو, 7 والا کہے گا 3 سے شروع کرو. تو یہ تو گھومنے والی بات ہے. اور 17 کا فیصلہ ہے ایکسپیکٹڈلی 99%, تو 17 کو بریک لگ جائے گی. پھر وہ چاہتے ہیں 14 years. You have said that. دیکھیں مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ 7 سال کا ایک فگر ہے, مجھے اینکر مہر صاحبہ نے کہا تھا, تو میں نے کہا 7 کو ڈبل کر دیں تو وہ 14 سال ہوتے ہیں, اور 14 سال کی ڈے نائٹ ملائیں تو 7 سال ہوتے ہیں, تو کریکٹ نمبر لگتا ہے مجھے. ٹھیک ہے, so it could be 7 years then or 14 years. نہیں, میں نے جو آپ کو ایگزیکٹ بتا دیا ہے, جو میری ایگزیکٹ بات ہوئی تھی, she gave me 2 numbers. She said 5 years and 7 years کی فیصلہ آ رہی ہے آواز. میں نے کہا 5 سال کو ڈبل کریں تو وہ 10 سال ہوتے ہیں, اس کو ڈے نائٹ کریں تو 5 سال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 7 سال کو ڈبل کرتے ہیں تو 14 سال ہوتے ہیں, 14 سال کو ڈے نائٹ کریں تو 7 سال ہوتے ہیں. بٹ we've seen کے کیسز ہوئے, لوگ ہمیشہ کے لیے گئے پھر واپس آ گئے. بس یار رک جائیں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. آپ کی, میری, پولیٹیشینس کی, عدالتوں کی اور اداروں کی میموریز بہت شارٹ ہے. یہ نہیں اب ہو سکتا کہ ہر وقت ضرورت وقت حال کسی کو گلے لگائیں, کسی کو پیر کے نیچے کریں. یہاں یہ پرابلم ہے کہ کل پرسوں کے پی کے اندر کنٹرولڈ آپریشن ہو رہا ہے, زبردست ہو رہا ہے, میں بڑی اس میں کامیابیاں ہو رہی ہیں, لیکن جو دہشت گردی کر رہا تھا گنڈا پور, وہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. شروع کریں وہاں سے, کیونکہ وہ سی ایم ہے تو ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے, وہ پی ایم ہے تو اس کو نہیں پکڑ سکتے, وہ پی ایم رہ چکا ہے تو اس کو نہیں پکڑ سکتے, جو ملک سے نکل گیا ہے اس کو نہیں کچھ کر سکتے, وہ ملک سے واپس آ گیا پھر اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ جمہوری جنازے کی بیوٹی اور خوبصورتی جو آپ سب جس کے بہت تھپکی لگاتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کو مبارک ہو. یہی نظام چلتا آ رہا ہے. اس نے اس کے اچھا دوسرا نظام کیا ہے جو میں بہت کرٹیسائز کرتا ہوں, کہ جی اداروں کے کمرے کے اندر آپ جاتے ہیں, یا ان سے گلے ملتے ہیں, یا ان کے پیر پڑتے ہیں, 25 کروڑ لوگوں کے آگے گالی دیتے ہیں, پھر جا کے ان سے معافی مانگ لیتے ہیں, اور وہ بھی معاف کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی تو اب نہیں ہوگا یہ. اب یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی ہم سے, ایکسیپٹیبلٹی, ورنہ پورا نظام کرپٹ ہو جائے گا. رائٹ, سبھی کرپٹ ہو جائیں گے, جو اتنے سے بھی رہ گئے وہ بھی کرپٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں, اب ایوالو ہو رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, اب آپ نے یا تو آپ معافی اور گلے مل لینا جائیں, ٹھیک ہے, اور گلے مل کے باہر آ کے گالی نہ دیں. رائٹ. فیصل وارث صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ول ٹیک اے بریک, اس کے بعد بات کریں گے خیبر پختونخوا کے گورنر سے ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا میٹنگ میں. رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل آصف منیر 2 دن قبل پشاور گئے, جہاں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی وہاں پر موجود تھے, گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, اور ساتھ ساتھ کئی سینئر سیاسی قائدین بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. آرمی چیف کی سیاسی قائدین سے ملاقات میں بہت اہم امور پہ گفتگو ہوئی. ہم نے کل بھی اس کا ڈسکس کیا تھا, پاک افغان تعلقات کے حوالے سے, صوبے کے امن و امان کے حالات پر اور دیگر امور پر بات چیت ہوئی. اس ملاقات میں آرمی چیف نے کھل کر ماضی کی غلطیوں کے ازالے اور ملک کو سب سے مقدم رکھنے کے حوالے سے گفتگو کی. اس ملاقات میں اب کچھ اور ڈیولپمنٹ رپورٹ ہوئی ہے. کہا گیا کہ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی. اس تلخ کلامی کے نتیجے میں علی امین گنڈا پور اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے, اور جب گورنر صاحب نے اپنی بات ختم کی تو پھر وہ واپس اجلاس میں تشریف لائے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ہی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے پشاور میں ہونے والے اجلاس سے اس وقت واک آؤٹ کیا جب گورنر فیصل کریم کنڈی گفتگو کر رہے تھے. لیٹس واچ دیٹ. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی پشاور میں سیاستدانوں سے ملاقات میں صوبے کے امن و امان پر بات ہوئی. اپنے بیان میں انہوں نے وضاحت کی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ میری گپ شپ ہوئی. آرمی چیف نے امن و امان کے حوالے سے سیاستدانوں سے تجاویز دی اور بتایا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. امن خراب کرنے, آئین و قانون کو نہ ملنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا.
तमाम सियासी जमातें अमन व अमान के हवाले से एक पेज पर हैं। ANP के सरबरा अहमद वली खान साहब ने भी आज सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर बात की और काफ़ी तनकीद की है चीफ मिनिस्टर पर। लेट्स वॉच दैट। पुख्तनख्वा को जानबूझ के एक दफा फिर बारूद का ढेर बनाया। पुख्तनख्वा के जो हालात है वो हमारे और आपके सामने। खुरम में आग लगती है लेकिन इधर दहशत गर्दों की हामी हुकूमत, उसको खुरम या पुख्तनों की आग की परवाह नहीं है, बल्कि उसको कैदी नंबर 800 चोर को निकालने की परवाह। जब आग लगेगी मर्दान में तो वो ये नहीं देखेगा कि जीशान खानजादा इमरान खान का सिपाही है तो ये आग इससे दूर रही। उस आग में आप और हम सब साथ जलेंगे। जब ऐलान ये बोल दिया जाता है कि हमसे गलतियां हुई हैं तो इस पे काफी नहीं है। आपकी वो गलतियां हमारे कौम को ले डूबी, लिहाजा एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच गवर्नर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो बात की है वज़ीर आला साहब ने, वो तो ये तासुर दे रहे हैं कि आपकी बड़ी तल्ख कलामी हुई वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फरिया पिछले दिनों आर्मी चीफ का विजिट था और वो वहाँ पर आए और जो सियासी जमातों के लीडरान के साथ उनकी मीटिंग थी उसमें मैं भी मौजूद था, बाकी सियासी जमातों के लीडरान भी मौजूद थे और हर किसी ने अपनी राय भी दी। आर्मी चीफ साहब ने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, बातें की, साथ में वो जो सवालात थे उनके जवाब भी दे रहे थे। लेकिन जब मेरी बारी है तो मैं तो डेफिनेटली उनको बताना था कि देखें, जब NFC अवार्ड हुआ था उसमें आपको याद होगा और अभी भी डॉक्यूमेंटेशन है कि 1% ऑफ NFC अवार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी हुकूमत ने उस वक्त दिया था कि वॉर ऑन टेरर, क्योंकि उस वक्त हमारी जंग शुरू थी, उसमें 1% ऑर्डर दिया। सूबाई असम्बली में हमने सवाल किया, हमारे पार्लियामेंट लीडर ने सवाल किया, उसमें लिखा हुआ है कि 500 अरब रुपए इस वक्त तक जब मैं आपसे बात करूँ 528 अरब रुपए उनको मिले। अगर मेरी सूबाई हुकूमत मेरे हकूक पे डाका डालेगी, अपने अयाशियों के लिए, अपने धरनों के लिए मेरे पुलिस के पैसे खर्च करेगी, तो मैं सवाल तो करूंगा। जब आप कहें कि आपकी फ़ौज ज़लज़ले में भी फ़ौज है, पोलियो ड्रॉप्स के लिए भी फ़ौज है, सैलाब के लिए भी फ़ौज है, सरहदों की हिफाजत भी फ़ौज करे, इंटरनल अफेयर्स को भी फ़ौज देखे, फिर सियासी हुकूमत का क्या काम रह गया है? अब मैं इसलिए कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आपने तनकीद की, राइट, उस पे वो वॉकआउट कर गए। मैंने तनकीद नहीं की। हमारी पुलिस बड़ी बहादुर पुलिस है, हमारी जो है वो बड़ी बहादुरी से लड़ती है, लेकिन जब आप उनको हथियार नहीं देंगे, आप उनको इक्विप नहीं करेंगे, आप दुश्मनों के मुकाबले में उनको उतना इक्विप नहीं होंगे, तो मैं जो 500 रुपए के पास है आपने किधर खर्च किए, किस चीज़ पे खर्च किए हैं? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, दूसरे कमरे से वॉकआउट करना था और उनको ऐसी महफिल में बैठने की तो अभी तक आदत ही नहीं है कि इस किस्म की महफिल में बैठे। तो इसलिए जो है कोई नमाज शमाज पढ़ने नहीं गया था, वहाँ सिगरेट पीने गया, तो और अच्छी बात है कि वो चले गए। क्योंकि अब मुझे बताएं ये कौन सी फ़ौज की सपोर्ट करेंगे जिस असम्बली में फ़ौज के खिलाफ गुफ्तगू हो और उसको एक्सपंज न किया जाए, फिर ये कहेंगे हम भाई ये तो ऑलरेडी दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। क्या इस वज़ीर आला के ऊपर अपने सूबाई वज़ीर के कत्ल की FIR नहीं है? क्या ये 9 मई में मुलविस के इल्ज़ामात इसके ऊपर नहीं है? क्या इसके ऊपर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के इल्ज़ामात नहीं है? तो ये जाकर मेरा केस क्या प्रेजेंट करेगा? क्योंकि एक बड़ी अहम जगह थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, सूबे के अमन अमान के हवाले से बात हुई, आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या ये तासुर क्लियर था कि नाराज़ होकर गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब, और आर्मी चीफ का क्या उस वक्त तासुरात थे? देखें, किसी ने भी जो है उसकी मुखालफत नहीं की और हम ये चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन होगा। अमन के लिए जो है वो अगर कोई दहशतगर्दी करता है, अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है, अगर कोई हमारे जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ एक्शन होने। लिहाजा प्रॉब्लम ये है कि जब ये हुकूमत, सूबाई हुकूमत जब यहाँ पर असम्बली में ये काम करेंगी, हमारे फ़ौजों के खिलाफ जो है वो ज़हर आलूद जो है वो अपने प्रोग्राम अपने करेंगे, तकरीरें करेंगे और वो एक्सपंज भी ना हो, तो अब उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? जब अपने सूबे में आग लगी हुई है, CM साहब अपने ज़िले को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अपने ज़िले में अपने इस्माइल खान के अपने जाके अपने उससे पूछें नुमाइंदे से कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की। जब एक शख्स अपने ज़िले को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने सूबे को क्या कंट्रोल करना है? ये यहाँ पर आग बुझा नहीं सकते हैं, चले जाते हैं इस्लामाबाद में आग लगाने के लिए। कुरम की सिचुएशन देखें, 25 किलोमीटर रोड है और सूबाई हुकूमत की नाअहली और नालायकी है कि आज तक वो रोड ये नहीं खोल सकते। वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पर हमारे जो भाई हैं जिनके बाहर रोज़गार है, जिन्होंने नौकरियाँ हैं, जिनकी मजदूरी है, वो वापस नहीं आ सकते हैं कि वो फ़्लाइट पकड़ के बाहर ममालिक चले जाएँ। आज तक रिट ऑफ द गवर्नमेंट एक वहाँ पे कायम नहीं कर सकते। तो बात तो आपके सामने है कि जब सूबे में हमने 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था और आज उन्हें सूबे का सत्यानाश कर दिया अमन अमान के हवाले से। तो सबके सामने कि ये क्या चाहते हैं।
سو آپ نے کہا کہ سب کے سامنے یہ بات ہوئی کہ کیا چاہتے ہیں. آپ نے اجلاس میں دہشت گردی کی جنگ کے لیے دیے گئے 500 ارب کی بات کی. سو وزیر اعلیٰ کا موقف یہ ہے کہ اس حوالے سے صوبے کو 1% فنڈ ملنا تھا, جو کہ آپ نے ابھی بھی کہا ہے, اور وہ ملا ہی نہیں ہے. 500 ارب انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کا تھا. سو یہ بات درست ہے کہ وہ ملا ہی نہیں فنڈ. یہ ایسی ہمارے وہ کہتے ہیں 1 روپے بھی نہیں ملا. ہم نے اسمبلی میں سوال کیا, ہمارے پارلیمنٹر نے کیا, اس کا جواب ہے میں بھی آپ کو اس کا بھیج بھی دوں گا. ان کو ملے ہیں کیونکہ انہوں نے اس لیے وہاں سے واک آؤٹ کیا کیونکہ اپنی چوری, نالائکی, کرپشن, کیا جواب دیتے کہ میں نے اس کے اوپر کیا کیا ہے. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو واک آؤٹ کر گیا نا, ورنہ جواب دے دیتے کہ میرے 500 روپے ہیں تو میں نے یہاں پر خرچ کر دیے ہیں. یہ تو مانتے ہی نہیں کہ ہمارے پاس پیسے آئے ہیں. جب انہوں نے دھرنے, جلوسوں, کرپشن پہ اور مار دھاڑ پہ انہوں نے پیسے خرچ کر دیے ہیں تو یہ کیا جواب دیں گے وہاں پر بیٹھ کر کے ہم نے کیا کیا. اوکے, دس از ویری امپورٹنٹ. گورنر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فنڈ میں سے پیسے پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں میں گئے ہیں؟ بالکل. اب آپ مجھے بتائیں, آج بھی اسلام آباد میں ہماری سرکاری فائر بریگیڈ سے پولیس سے نہیں کھڑی, کیا سرکاری وسائل استعمال نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو مارکیٹ سے آنسو گیس کے شیل اویلیبل ہیں, آپ خرید سکتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس حکومت کے پاس کیسے آنسو گیس کے شیل ہے جنہوں نے ہمارے فوج کے خلاف, رینجرز کے خلاف یہ استعمال کیے. یہ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل برسائے گئے. تو یہاں پر جب بلدیاتی نمائندے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے, 3 سال سے ان کو ایک فنڈ نہیں ملا, تو یہاں پر جو آنسو گیس کے شیل وہ کیے اور لاٹھی چارج کیا, تو کیا وہ بلدیاتی اداروں کے ملازمین, اپنے جو اداروں کے جو لوگ ہیں, ناظمین ہیں, اپنے حق کے لیے جب آ رہے تھے تو آپ نے ان کے اوپر کیوں لاٹھی چارج کیا؟ ادھر تو آپ ایک ناجائز اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے جو ہمیں این آر او دو, ہمارے قیدی نمبر 804 کو چھوڑ دو, ہمارے بانی چیئرمین کو چھوڑ دو, ہمیں این آر او چاہیے. آج ہر کسی کے پاؤں پڑ رہے ہیں این آر او کے لیے. یہ وہی لوگ ہیں نا کہ جو کہتے ہیں ہم کسی ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ فارم 47 والے لوگ ہیں, آج فونے کر کے مذاکرات کر رہے ہیں کہ جلدی ہمیں بلاؤ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں این آر او چاہیے, اور این آر او ان کو ملنا نہیں ہے. جو ان کے کرتوت ہیں ان کی سزا ان کو ملنی ہے. سو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت اہم صوبہ ہے, خاص طور پہ امن و امان پاکستان کا جڑا ہوا ہے صوبے کے امن و امان سے. اس میں اب یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ چیف منسٹر اور گورنر صاحب ایک پیج پہ نہیں ہے. اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تو کیا میں ان سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کرپشن کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پولیس اور سیکورٹی فورسز کے پیسے جو آ رہے ہیں ان کے حق پہ آپ ڈاکے ڈال رہے ہیں, اپنے عیاشیاں کر رہے ہیں, تو میں یہ نہیں پوچھوں گا. میرے پولیس کے نوجوانوں کی روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں اور یہ اپنے عیاشیوں میں پیسے خرچ کر رہے ہیں, تو ہم نہیں پوچھیں گے کہ ہم بولیں گے نہیں ٹھیک ہے آپ اپنی عیاشیاں کریں اور ہم جو ہے نا پیچھے سنبھالیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اگر کرپشن کریں گے, آپ اگر یہاں پر دکانداری کھولیں گے, آپ نے ہمارے سیکورٹی فورس کے پیسوں میں کرپشن کی ہے, تو میں ڈیفینیٹلی ہر فورم پہ سوال پوچھوں گا اور پوچھتا رہوں گا. سو آرمی چیف کی اور چیف منسٹر صاحب کی کوئی بات چیت ہوئی وہاں پر؟ کیا بات چیت ہوئی آپس میں؟ چیف منسٹر صاحب نے کیا کہا ان کو؟ ان کے سامنے تو میں نے رکھ دیا کہ آپ کے سی ایم کی یہ پوزیشن ہے, آپ کی اتنے نالائق اور نااہل اور حکومت ہے جو پہلے تو آپ کے ساتھ اسمبلی میں یہ کرتی ہے, اور یہ پیسے جو ان کو ملے ہیں انہوں نے کہاں پر خرچ کیے ہیں بتا دیں. اگر ان کے پاس جواب ہوتا, اگر انہیں کرپشن نہ کی ہوتی, انہیں مار دھاڑ نہ کی ہوتی, تو جواب دے دیتے کہ میں نے پیسے ادھر خرچ کر لیے ہیں. ان کے پاس جواب تھا نہیں. جس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اس لیے وہ پھر بھاگ جاتا ہے میدان سے. رائٹ. سو آرمی چیف نے بڑی اہم باتیں کی. اس میں سے ایک بات جو انہوں نے کہا کہ انسان خود خطا کا پتلا ہے, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, غلطیوں کو ماننا چاہیے, ان سے سبق نہ سیکھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے. یہ کس طرف اشارہ تھا؟ کیونکہ کچھ اینالسٹ کا خیال ہے کہ شاید ریکنسیلیشن ود پی ٹی آئی کی طرف بات ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا ماضی میں کوئی ایسی پالیسی ہماری آئی ہوں گی جس میں افغان پالیسی ہوں گی یا پاکستان کے حوالے سے ہماری پالیسی ہوگی جس میں تھوڑی سی غلطیاں ہوئی ہوں گی, چیزیں غلط ہوئی ہوں گی, لیکن اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اس ملک کی بات کرنی ہے. ہم نے پہلے ملک کی بات کرنی ہے, پھر ہم نے جو ہے اس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ریاست کی بات کریں, اور سیاست جب ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی, جب ریاست ہوگی تو ہم سب ہوں گے اور سب کام کریں گے. لہٰذا جو چیزیں جو ہیں جو افغانستان سے اس قسم کی جو ہمارے سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے, اور پھر ماضی میں اگر آپ دیکھیں یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو پرابلم تو یہی ہے کہ یہی لوگ تو کہتے تھے کہ یہ لوگ آ جائیں, اب وہ آگے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہا یہ بیان افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے تھا. آبویسلی جو ایک ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ نے اس کا ذکر کیا, جو پی ٹی آئی کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پالیسی بنی تھی, اس کو کہا کہ وہ غلط تھی. میں بھی اس کی طرف اشارہ, لیکن دیکھیں ہم نے افغان پالیسی ہماری کوئی پچھلے 30-40 سال سے چل رہی ہے, ہمارے آف اینڈ آن چلتی ہے. یہاں پر مختلف سپر پاورز آئی ہیں جنہوں نے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی اور وہ فتح نہیں کر سکے, چاہے وہ روس آیا, چاہے وہ امریکہ آیا, نیٹو فورس آئی, لیکن وہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکے. لہٰذا پرابلم یہ ہے کہ چیزیں دیکھیں ہم
ہم ایک ایسی جگہ پہ پڑے ہیں، پاکستان اور خاص کر کے پی ایک ایسے بارڈر پہ پڑا ہوا ہے جہاں پہ سپر پاورز آتے ہیں، جب یہاں سے جاتے ہیں اپنا گند چھوڑ کے جو جاتے ہیں اسلحے کی صورت میں، وہ اسلحہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے خلاف استعمال ہوتا ہے، ہمارے پولیس کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ملٹنٹس کے پاس جو اسلحہ ہے اس کا مقابلہ ٹھیک ہے میری بہادر پولیس تو کر سکتی ہے، لیکن ایک حد تک کر سکتی ہے۔ جب وہ اس طریقے سے ویل اکوپڈ نہیں ہوں گے تو جب تک ہماری تو حکومت کہہ رہی تھی پچھلے دنوں کہ فوج نکل جائے ہمارے صوبے سے، یہ تو ان کا بیانیہ تھا پہلے اور آپ نے بھی سنا تھا، اگر ہمارے صوبے سے فوج نکل جاتی ہے تو مجھے پتا اس نااہل حکومت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس صوبے کو سنبھال سکے۔ ان کو تو کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا تھا کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہوا ہو یا کابینہ کا اجلاس کے پی میں ہوا ہو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ اس صوبے میں امن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے امن میں۔ انہوں نے ہمیشہ دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ ان کے سہولت کار رہے ہیں، تو اس صوبے کے امن کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ سوچ لیں۔ ہماری پالیسی اس وقت افغانستان کے ساتھ جو اب یہی نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں ہوں گی، یہ مل کر ہوں گی یا ہم خود کریں گے یہ کاروائی؟ دیکھیں دہشت گردوں کے خلاف چاہے افغانستان کو کئی دفعہ مطلب ہے کہ تھرو فورن آفس بھی ہوا ہے، مختلف جو ہے میڈیم استعمال کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آپ کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ان کی سرزمین اگر ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر ایکشن تو لیں گے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو اور ہم بیٹھے رہے اور ان کو جو ہے نا روزانہ کی بیس پہ کہیں کہ بالکل آپ آئیں؟ آپ دیکھیں پچھلے کتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس میں میجورٹی افغان شامل تھے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ سارے افغانی جو ہے دہشت گرد ہیں، لیکن ان میں جو موجود ہیں لوگ جو کہ غلط لوگ ہیں تو ان کے لیے تو افغان حکومت کو کام کرنا ہوگا۔ کوہلی صاحب یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی، ہم کہہ سکتے ہیں صوبے کی بھی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں بیرسٹر سیف کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے پنجاب کی وزیر اعلیٰ چین جا کر معاہدے کر سکتی ہیں، ایسے کے پی حکومت کو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ اس اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر وہ معاہدے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ٹی وی چینل کھولیں، اگر آپ 4 صوبائی دارالحکومتوں کی باتیں سنیں تو 3 صوبوں میں ایسے ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، افتتاحیں ہو رہی ہیں، اور اگر آپ ہمارے کے پی کی ٹی وی کھولیں گے تو ہماری حکومت یہی گالم گلوچ، اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ڈیولپمنٹ میٹنگ ہوئی ہو، کوئی ڈونرز آ رہے ہیں، کوئی اسکیموں کی افتتاح ہو رہے ہوں؟ ان کا تو یہ سارے دن جو ہے انہوں نے کامیڈی شو اپنا بنایا ہوتا ہے، اپنے اوپر لوگ ہنسواتے ہیں کہ ہمیں دیکھو لوگ وہ کریں۔ دیکھیں اگر پازیٹیو چیزیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صوبے کے ترقی کے لیے کوئی چیز لے کے آ سکتے ہیں بالکل آپ کریں، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ چیزیں ہم جا کر افغانستان سے بات کریں گے تو یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ باتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی نہیں ہوتی۔ اگر پنجاب کی چیف منسٹر وہاں پر گئی ہیں اور انہوں نے کوئی سگنیچرز کیے ہیں تو پہلے سے کوئی میٹنگز ہوئی ہوں گی، ایمبیسیز کے تھرو ہوئی ہوں گی، فورن آفس کے تھرو ہوں گی، اور جا کر ایم او یو تو ایسے نہیں ہوتا سائن کہ آپ جائیں گے اور کافی پڑھی اور آپ سائن کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پہلے جو ہے بریفنگز ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، تو یہ بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ بتائیں کہ انہوں نے اگر ان کے ساتھ کوئی میٹنگز کی ہیں بالکل یہ بھی جائیں، چائنا یہ بھی جائیں، یو ایس جائیں، یہ یو کے بھی جائیں، جس ملک میں جانا چاہتے جائیں اور ڈیولپمنٹ کے لیے بات کریں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ رائٹ، فیصل کریم کوہلی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آج کے لیے اتنا ہی، ڈو گیو می یور فیڈ بیک، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔